बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम एक नहायत ही अहम मौजू को ज़ेरे बहस लाएंगे और ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हर थोड़े अरसे के बाद एक नामूस रिसालत पर कदगन लगाने की मज़मूम कोशिश की जाती रही है और इसके हवाले से मुसलमान सरापा एहतजाज तो होते हैं, लेकिन हर उठने वाली आवाज़ के बाद कुछ अरसे के बाद जब वो आवाज़ दब जाती है तो एक बार फिर इस तरह की कोशिश की जाती है। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तौहीन आमेज़ खाके ज़ेरे बहस हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो मुस्लिम उम्मा है इसका इत्तेहाद किस हद तक ज़रूरी है और इस मामले को रोकने के लिए और इस तरीके की नफरत अंगेज मामलात को मजीद बढ़ावे से रोकने के लिए क्या कुछ इक़दामात किए जा सकते हैं, अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम तर मामलात पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरबत एजाज कादरी साहब, जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो कि ना सिर्फ इन मामलात पर बल्कि नहायत ही मजीद हसास तरीन मामलात पर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस रहता है। तो आज आपसे जरा दो टोक जानने की कोशिश करेंगे कि हर बार आपने इस मामले में अपनी ज़ात से, अपनी तंजीम के हवाले से और मुस्लिम उम्मा को यकजा करने के हवाले से बड़ी काविशें और कोशिशें की हैं। तो इस बार आप क्या समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत क्या है, ये ज़रूर आज आप हमें बताइएगा कि किस तरीके से हम ऐसी साजिशों का मुकाबला कर सकते हैं। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब अल्लामा सादिक रज़ा तक़वी साहब, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त देने जा रहे हैं। गो के तौहीने रिसालत जब भी की गई है, गो कि हम इसको जितना कंडेम करें वो कम है। और आपकी एक ख़ास बात यही है कि आपके खुद अपने घराने से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के सिलसिले में एक शहादत भी हुई आपके बड़े भाई की। तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनके ज़रिए हम ऐसे तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं जो कि इस तरीके के मामलात करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब मौलाना अफजालुल हक कल्याणवी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी हमें ज्वाइन करें और आपसे भी इन तमाम तर मामलात पर ज़रा दो टोक गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सरबत एजाज कादरी साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करूँगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब तौहीन आमेज़ खाके जो है वो इस तरीके से मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की कोशिश की गई है। आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला किस तरीके से रोका जा सकता है? सिर्फ क्या मजम्मती करारदादें मंजूर करके, अपने एहतजाज सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए रिकॉर्ड करके, क्या यही मसले का हल है? सरवर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। यकीनन सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मेरे ख़्याल से सारे चैनलों में सबसे पहले आपने इस हसास इशू को डिस्कस के लिए और सबको यहाँ पर जमा किया। यकीनन पाकिस्तान बनाया हमने और ये सोचकर पाकिस्तान बनाया कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक फ़िलाई रियासत के तौर पर बनाया, मज़हब की आज़ादी होगी, वरना नमाज़ें तो वहाँ भी थी, नमाज़ें यहाँ भी थी, अल्लाह अकबर की सदाएँ वहाँ भी थी, अल्लाह अकबर की। ये कि हम अपनी आज़ादी के साथ अपने दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, जिस नज़रिए की बुनियाद पे हुआ। यकीनन आपका सवाल ये है कि सबसे इस हसास इशू को बार बार डिस्कशन में क्यों लाया जाता है, और जबकि आपने हमारे अकाबरीन ने सब ने मिलकर जब ख़त्म नबुव्वत की तहरीक चली, निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार था। और जो सबसे शानदार बात, सबसे बड़ी बात हमारे अकाबरीन की, हमारे सब कायदीन की थी, वो ये थी कि सब ने मिलकर मुत्तफ़क़ा तौर पे ख़त्म नबुव्वत के इशू जैसे मिसाल है वो बार बार डिस्कस होता था। ज़ाहिर वो हमारे ईमानों का मसला है, हसास इशू है, और मुसलमान अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू निछावर करना यकीनन वो उसका एक जज्बा है। और हमने ये देखा तारीख़ के हवालों में भी अगर हम जाकर देखते हैं तो हमेशा इस इशू को एड्रेस किया गया, निशाना बनाया गया। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ऐसी है जो दोनों जहां के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए, दोनों जहां के लिए। यकीनन
تو ان کا وہ پیغام محبت کا، پیار کا، رواداری کا، برداشت کا، وہ یقیناً آپ کو ہم سب میں نظر آتا ہوگا. اور جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو اس میں بھی تمام اکابرین نے مل کر اس پہ دستخط کیے تھے. بے شک. جب پاکستان بننے کی تحریک چلی تو اس میں بھی بہت بڑا کردار تھا علماء اور مشائخ کا. 5000 جیت علماء کرام کا جمع ہونا اور پاکستان بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کا کرنا، تو یہ ساری چیزیں یقیناً وہ ہے بہت اہم باتیں ہیں. لیکن ان کا امپلیمنٹ ان پہ نہیں ہو رہا اس کی پراپر طریقے سے. جیسے مثال کے طور پہ ختم نبوت بنا 5 جون کو اس کی تحریک پیش کی گئی. 1974 ستمبر 7 ستمبر 1974 کے اندر وہ اپروو ہوا، اور پورے پاکستان سے کسی شخص نے، کسی مکتبہ فکر، کسی مذہب، کسی سیاسی، مذہبی، سوشل، سیکولر، ساری قوتوں نے اس پر دستخط کیے. ایک متفقہ علیہ کے ساتھ وہ ایک قرارداد پاس ہوئی. ہم سمجھتے ہیں جب تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو، وہ کون سی قوتیں ہیں جو بین المذاہب کے نام پر ہمیں لڑانا چاہتی ہیں مختلف لوگوں کے اندر. یہ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے کے لیے میرے خیال سے ہے. اور جب میرے رب نے، جب بھی میرے آقا کریم کی ذات مبارکہ ذکر آیا تو وہ بڑے سخت لہجے میں رب نے اپنے کلام میں اس کا اظہار فرمایا. چاہے تبت یدا ابی لہب و ابو لہب کا مسئلہ ہو، یا دیگر اور آیتیں ہیں جو سورہ یاسین کا مسئلہ ہو. جب ابی بن خلف کے بارے میں بات ہوتی ہے تو سورہ یاسین کے اندر اس کا ذکر آتا ہے. عقبہ بن ابی معیط کا ذکر آتا ہے تو سورہ فرقان آیت نمبر اس میں ذکر. تو اگر قرآن پاک کی ہم دیکھیں تو اس میں بھی رب نے بڑا سخت، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہیں. رب نے حکم فرمایا ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھا، حج، زکوٰۃ، سب کا حکم آیا. لیکن کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ میں درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو. یعنی کہ رب وہ ایسا محبوب جس کے لیے رب کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ رب اس میں شامل، رب کے فرشتے شامل. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا حساس نوعیت کا معاملہ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ورلڈ سطح پہ ہو. میں ایک چھوٹا سا حوالہ، اس وقت خان صاحب کی گفتگو جو آج میں نے کل جو انہوں نے سینٹ میں جو چند جملے جو ادا کیے ہیں، وہ واقعی وہ ایڈریس کرنے والے جملے ہیں کہ ہم اس قوم کو، یورپ کا جو مزاج ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی جو بات کرتے ہیں، تو ابھی یقیناً آگے گفتگو ہوگی تو اس میں وہ ان کے وہ جو پوائنٹس ہیں وہ سے بھی کوٹ کریں گے انشاءاللہ، جو ان کے جہاں وہ گفتگو ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے. اور جس طرح ان کے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے یورپ میں، تو انہوں نے جو ایک ایشو بہت کہا کہ ہمیں ان کو کنوینس کرنا چاہیے. ہماری OIC موجود ہے، ہمارے 57 ممالک موجود ہیں، ہمارا 1.5 ارب مسلمان ہیں. تو یہ پاکستان میں خاص طور پہ اس ایشو کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اور زیادہ جذباتی لوگ بھی موجود ہیں. اور 10,000 کے قریب اپنی جانیں بھی دے چکے ہیں. جب یہ تحریک چلی تھی 74 کے اندر تو اس پہ جانیں 10,000 کے قریب. یہ تو پوزیٹیو بات ہے نا کہ پاکستان میں اگر اس نوعیت کے احتجاج کیے جاتے ہیں، لوگ اس میٹر کو لے کے اتنے ٹچی ہیں، تو یہ تو بہت مثبت بات ہے نا آپ کے خیال میں؟ یہ مثبت ہے، لیکن مثبت جب، اور اس کو ہم تو دنیا کو کنوینس کرنا ہے نا، ہمیں اس یورپ کو کنوینس کرنا ہے جو جہاں پر یہ شوتا، ہمیں وہ ہالینڈ کی بات ہو، کبھی ڈچ کی بات ہو، کبھی فرانس. اس کا طریقہ کار سب سے بڑا یہ ہے جو کل انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پہلی دفعہ، یہ میں نے 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی دیکھا ہے کہ اس کو ایجنڈے کا فرسٹ پوائنٹ بنایا گیا. اس پہ سینیٹر صاحب نے اسپیچ کی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کل آ کے جو 2 جملے کہے کہ ہم اس کو OIC میں لے کر جائیں، ہم اس کو اقوام متحدہ میں لے جائیں، ہم اسے یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں، اس کو قانون کا دیں. جیسے ہم نے یہاں 295C بنایا ہے تو اب ایک آئین اور قانونی حیثیت اس کو دی گئی نا. اسی طرح اقوام متحدہ کے اندر بھی ہمیں جا کر اس قوم کو، ہمیں اس قوم سے تو لڑائی نہیں ہے نا ہماری. یہ تو چند شرپسند لوگ ہیں، شیطان صفت لوگ ہیں جو آپس میں لڑا کر مذہب کے نام پر ہمیں وہ ایکسپائل کرتے ہیں، یا ہمارے اس حساس ایشو کو چھیڑ کر وہ ملک کا، دنیا کا نظام خراب کرنا چاہتے ہیں. بین المذاہب کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ تیسری عالمی جنگ چھڑانے کا شاید اس کے پیچھے کوئی ہو. تو یہ چند لوگ ہیں، ہم ان چند کے پیچھے اس قوم کو، اس وہاں کے عوام کو، جیسے انہوں نے کل بات کہا کہ یورپ کے یہاں تو یہ کانسیپٹ الگ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا، اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر نہیں، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ کسی کے مذہب یا ایسی شخصیات کی توہین آپ کے خیال میں فریڈم آف اسپیچ تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں یا ان کو اجازت دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس قوم کو کنوینس کرنا ہے.
ہمیں وہاں جا کے جیسے ہم یونائٹڈ نیشن میں جا کے سب سے پہلے اس کے اوپر قانون سازی کریں. ہم اس لڑائی یہ عوام ٹو عوام لڑائی کیوں لڑانا ہم چاہتے ہیں کہ لڑے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس چیز پہ ہم بتائیں کہ دیکھیں آپ کی جب اگر ہم بات کریں, ہم ہولوکاسٹ کی بات کریں, ہم ویدا کی بات کریں, ہم فلاں ان کے ہم کسی مذہب کسی ملک میں جا کر ہم کسی ان کے مذہبی کسی اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے تو وہاں پہ سزائے موت ہے. وہاں پہ اس بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا. وہ اس کے بعد میرے پاس بہت بڑی مثالیں میں نے جو آج میں نے دیکھی نیٹ سے اٹھائی ہیں, تو وہ وہاں جو آخری سزا ہوئی ہے برطانیہ کے اندر, وہ ایک 20 سالہ نوجوان تھا تھامس, اس کو آخری سزا ہوئی ہے سزائے موت. اس کو وہاں پہ اس کو سزا دی گئی ہے. تھامس نام تھا برطانیہ کے اندر, 20 ایئرس اس کی تھا. تو اس کا مطلب وہاں قانون موجود ہے. جب اس کے لیے وہاں پر وہ قانون موجود ہے, ہم ہندوستان میں قانون موجود ہے, دنیا کے ہر ملک میں قانون موجود ہے. اور یہ ہولوکاسٹ کے بعد بنا کیا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ یہ ایشو اس کے اوپر آیا اور اس پہ انہوں نے یہ گفتگو کی. ٹھیک. علامہ صاحب میں ذرا آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ توہین آمیز یہ جو خاکوں کا معاملہ ہے, اس سے جس طریقے سے سرور صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے خود اپنی گفتگو میں فرمایا کہ جی 57 ممالک ہیں, 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں, تو احتجاج کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ گو کہ ہمارے سینٹیمنٹس سب سے زیادہ مجروح ہوتے ہیں, اور انہوں نے یقیناً درست بات کی ہے کہ پاکستان میں جس حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان حوالوں سے احتجاج کیے جاتے ہیں, شاید و نادر کوئی ایسا ملک ہو, مسلم ملک, کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلتے ہوں یا اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوں ایسے سنگین مسئلوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فواد صاحب. اور دو ٹوک کے حوالے سے یقیناً ہم دو ٹوک موقع آج پیش کریں گے. یہ جو حملوں کی جو تاریخ ہے, اس کے پیچھے اسلام کا وہ آفاقی نظام ہے, وہ ہمگیر اور آفاقی تعلیمات ہیں, اور خصوصاً آخر زمانے میں امام مہدی کا جو ظہور اور انقلاب آنا ہے اور عدل و انصاف پھیلنا ہے, اس سے گھبرا کر یورپ جو ہے در حقیقت اور سامراجی قوتیں گاہے بگاہے ایسے اقدامات کرتی ہیں جس سے احساسات مجروح ہوں اور مسلمانوں کو ایک جنگ کی طرف لے جایا جائے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اس بنا پر ہمیں انتہائی سوچ بچار کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. دوسری بات, جس طرف آپ نے نشاندہی کی اور سوال اٹھایا, یہ جو مسئلہ ہے اس پہ انتہائی پاکستان کا جو کردار ہے, میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے جو تحریک اٹھی تھی جس کی طرف سرور صاحب نے اشارہ کیا, آج پاکستان دوبارہ اس پوزیشن میں آیا ہے الحمدللہ. ایک عوامی حکومت جس کے پاکستانی عوام کے جذبات جس کے ساتھ ساتھ ہیں, وہ کھل کر شاید پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر سکے. اس بنا پر خود عمران خان صاحب وزیر اعظم نے جو اپنے پہلے پیغام میں کہا تھا کہ ہم ثالثی کی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی ملک سے مٹ بھیڑ نہیں چاہتے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس ثالثی کردار کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لیڈ کرے. اس وقت آپ دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ 39 ممالک کا 39 ممالک کا اتحاد موجود ہے. جی بالکل. لیکن وہ اتحاد کیا کر رہا ہے؟ وہ اتحاد آج یمن پہ بمباری کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پر. اس کے اوپر بہت سوالات ہیں اور اس کے اوپر ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں کہ جی ایسے اتحاد کا کیا فائدہ کہ جب آپ اسلامی معاملات کے تحفظ کے لیے کچھ کام نہ کر سکیں, اپنے مفادات کو سامنے رکھیں. آرمی کا وقار مجروح ہو رہا ہے. آپ کا ایک ایکس آرمی چیف آفیسر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس بنا پر پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت سعودی عرب کی طرف ہیں, ایران کی طرف ہیں, لیکن وہاں پر ابھی اس طریقے سے در حقیقت وہ جوش و خروش ہمیں نظر نہیں آتا ہے جو پاکستان میں نظر آتا. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ پاکستان چونکہ اسلام کا قلعہ ہے, اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا, میں ایک دفعہ پھر عرض کروں گا, سلمان رشدی کا واقعہ ہوا, شیطانی آیت لکھی گئی, امام خمینی کا فتویٰ آتا ہے. سب سے پہلے اسلام آباد میں ہمارے مسلم بھائیوں نے در حقیقت امام خمینی کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے شہادت دی. یہ 2012 میں خود میرے بڑے بھائی علی رضا تقوی اسی میں شہید ہوئے ناموس رسالت کے حوالے. اس کے بعد پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے, صرف اس کو صحیح رنگ دینا چاہیے. اور انشاءاللہ جو سوال آئے گا تو میں عرض کروں گا, اس وقت ہمیں ضرورت ہے صحیح جہت پر اپنے احتجاج لے جانے کی. یہی میرا سوال ہے, ہم اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. گو کہ اچھی بات ہے, روڈ بلاک ہو جائیں گے, اور میں اس چیز کو بھی پوزیٹیو لیتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر ایک دن اس خاطر بھی اگر روڈ بلاک ہو رہے ہیں تو یہ بھی قربان ہے اور اچھی بات ہے, تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھا لیں گے. لیکن کیا کوئی اور ایسا طریقہ ہے کہ وہ قوتیں جو اس طرح کے معاملات کر رہی ہیں ان تک یہ پیغام جائے کہ جی دیکھیں آپ نے اگر ایسا کیا تو یہ معاملات آپ کے سامنے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں قرآن مجید نے ایک بہت پیارا حل دیا ہے, وہ ہے قول. قول یعنی ڈائیلاگ, یعنی تم کہو رسول, اپنی آئیڈیالوجی پہنچاؤ, اپنا نظریہ پہنچاؤ, دلیل پہنچاؤ. اور پھر قرآن حق ہونے کے باوجود
چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن لے کر آؤ، اگر تم ایک سورت لے کے آ جاؤ، ایک آیت لے کے آ جاؤ، یعنی ڈائیلاگ کا دروازہ قرآن نے کھولا ہوا ہے. آپ سرور صاحب کی اس بات سے متفق ہیں جو کہ وہ کنونسنگ والی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سرور صاحب کنونس کرنا پڑے گا، عمل کے ذریعے سے اور قانون سازی، اور پھر ہمیں ایسے وفد بنانے چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل فورم میں جائیں، ہمارے علماء مکاتب فکر کے جید علماء جائیں اور جا کے بتائیں کہ آزادی رائے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مقدسات کی توہین کریں. ٹھیک ہے. میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا، آپ یہ فرما دیجئے گا کہ یہ جو اس طرح کے خاکے ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ ایشو اٹھا دیا جاتا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ مذہبی دہشت گردی بھی ہم اس کو تصور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں بار بار بول رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایک ایسا مسلمان ہوگا کہ جس کا احساس یا جس کا ایمان جو ہے وہ مجروح نہ ہوا ہو اس خبر کو سننے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد ورفعنا لک ذکرک. پروردگار عالم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے عظمت اور شان والے جو ہے نا مضامین قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں، اور ابھی ہمارے حضرات نے بھی اس طرح اشارے بھی کیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہستی ہے نا وہ سب کی ہے، بے شک پورے عالم اور پوری کائنات کی ہیں. دیکھیں پیدا کرنے والے تو ایک ہی ہیں نا. ابھی جتنے بھی لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں یا تو ان کا تعلق عیسائی اس سے ہوتا ہے، جی وہ بھی حالانکہ کرسچن ہے، جی بالکل، یا یہودی اس سے ہوتا ہے. تو بھائی آپ حضرات جو ہیں یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قرآن کریم نے کھلے کھلے الفاظ میں ان کو جو دعوت دی اور پیغام دیا. سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آتا ہے، یہودیوں سے کہا گیا کہ تم اگر انکار کرو گے نا اس نبی کا پہچاننے کے بعد تو اول مرحلے کے یعنی کفر کی بنیاد ڈالنے والے تم ہی ہوگے پہلے مرتبہ. تو اب یہ جو بار بار سلسلے ہو رہے ہیں نا، اس سلسلے میں دیکھیں احتجاج اور جو نوعیتیں ہوتی ہیں تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ جو ہے ایک طرح سے ازلی دشمن بنے ہوئے جسے کہ خدائی بیر. جی بالکل. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پوری 800-900 سال جو نا سلطنت اجاڑی ہیں. یہ جو بر صغیر جو اصل میں بر عظیم ہے، ہم بھی اگر دیکھیں تو یہ پورے خطے کو اجاڑنے والے یہی لوگ ہیں. بے شک. نمک حرام جنہیں کہیں گے، قرآن کریم ان کی نمک حرامی بیان کرتا ہے. سورہ فاتحہ میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب اللہ رب العالمین ان کی اس طرح کی چیزیں بیان کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ یہ ایسے احتجاجوں سے بعد آنے والی قوم نہیں ہے. ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے بر صغیر کو بھی، بڑی بڑی ہماری سلطنتوں کو بھی، خلافتوں کو بھی اجاڑنے والے یہ لوگ ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے پورا عالم، پوری کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے، جن کے لیے یعنی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ واقع ہو گیا تھا سورہ تحریم میں جو نازل ہوا امہات المومنین کا، کہ جب وہ واقعہ اللہ پاک نے نازل کر دیا اور سلسلہ ہو گیا تو فرمایا کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا پیار اور کتنی محبت کرتے ہیں کہ معمولی سی بھی کوئی چیز آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کے بارے میں کوئی گستاخی یا کسی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں، ایسی امت بھی برداشت نہیں کرتی. امت ہمیشہ اس بارے میں کبھی کسی سے کمپرومائز کیا ہی نہیں. حضرت صدیق اکبر سے لے کے آج تک اور قیامت تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ناموس کے بارے میں کبھی امت نے اس پر کبھی کسی سمجھوتا کیا ہی نہیں. اور پوری تاریخ اس طرح بڑھتی چلی آ رہی، بھری ہوئی ہے کہ غلام جو تھے وہ آقا پر جان نثار کرتے چلے آئے اور اس طرح کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے آئے، یا ایسے مقدمات چلے جس میں وہ لوگ کفر کردار تک پہنچے. تو اب یہ جو بار بار ہوتا ہے نا اس سلسلے میں کپتان جو ہے نا ہمارے کپتان کو سلام ہے کہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی میں اتنی پرجوش طریقے سے اور اتنے دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی کہ ہماری عقلیں حیران رہ گئیں کہ جو چیز کوئی علمی شخصیت کرتی ہے انہوں نے کیا، اور اسی انداز سے اگر کام ہو گیا نا انشاءاللہ ملکی. چلیے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سرور صاحب بھی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپریشیٹ کیا، علامہ صاحب بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہت اچھا اقدام پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا. اور خود پرائم منسٹر صاحب نے آن سینٹ فلور یہ جو ہے کہا ہے کہ OIC کو ہم متحرک کریں گے اس معاملے پر، اور اقوام متحدہ میں بھی اس معاملے کو ہم اٹھائیں گے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، اور بریک سے آنے کے بعد سرور صاحب میں آپ سے ضرور جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس طرح کی بیشتر تحریک اس سے قابل جب شروع ہوئی تو اس میں پاکستان سنی تحریک نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو اب کیا آپ لوگ اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کچھ کر رہے ہیں یا کچھ کسی بڑے احتجاج کو بھی پلان آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ضرور بتائیے گا. ایک بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طریقے سے آج اپنے اس پروگرام میں ایک نہایت ہی حساس ترین موضوع کو زیر بحث ہم لائے ہیں، تو اس پہ سرور اعجاز قادری صاحب جس طریقے سے بریک پہ جانے سے قبل میں پوچھ رہا تھا کہ بہت ساری ایسی تحریکیں چلی ہیں کہ جس کا آغاز خود جو ہے وہ پاکستان سنی تحریک نے کیا ہے. یہ ایک نہایت ہی حساس معاملہ ہے، اس سے قبل بھی اس معاملے کے اوپر احتجاج کیے جاتے رہے ہیں.
تو کیا آپ نے، کیونکہ اطلاعات کی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی آپ نے کوئی خط لکھا ہے جس میں اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا ہے، اور پوری مسلم امہ کے حوالے سے آپ نے ضرور جو ہے اس میں کچھ اہم آپ نے نشاندہی کی ہے، کس طریقے سے آپ اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہمارے پروگرام کے ابتدا میں ایک کنسنسس ہو گیا کہ آپ کنونس کر سکتے ہیں دوسری مذاہب کے لوگوں کو اور قانون سازی کر کے ان تمام تر معاملات کو کر سکتے ہیں، لیکن جب ایک طرف یہ تو چلیں سیکنڈ اسٹیپ ہو جائے گا، لیکن جب ایک طرف آپ کے احساسات کو مجروح کیا جا رہا ہوگا، اتنے حساس معاملات کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت کچھ امیڈیٹ احتجاج کا کوئی طریقہ کار ہے یا اسی طریقے سے احتجاج کیے جانا چاہیے؟ صاحب صاحب لیکن اس پہ سب سے پہلا عمل تو ہماری گورنمنٹ کی سائڈ سے جو انہوں نے سٹیپ لیا، خارجہ پالیسی ہماری جو ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. پھر دین ہماری جو حکمران ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فوری طور پہ ایک OIC کے تحت ایک آل پاک مسلم کانفرنس بلائی جائے اور اس کانفرنس کے اندر تمام مسلم ممالک کے سربراہ موجود ہو اور اس کے تحت باقاعدہ اس کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جائے. میری اطلاع کے مطابق اس وقت 3 ملک ایسے ہیں جن کی اس وقت اگر پروٹیسٹ کے اندر جائیں تو نمبر گیم میں پاکستان نمبر 1 ہے، اس کے بعد سیکنڈ انڈیا ہے، ایران ہے، اور چوتھا ایک اور ملک ہے اس کا نام مجھے بھی ذہن سے نہیں ہے، ترکی ہے. تو یہ انہوں نے جو وہاں پہ احتجاج پروٹیسٹ رجسٹر کرایا، یہ 52 ممالک سے ہونا چاہیے اور یونائٹڈ ہونا چاہیے، قانون سازی ہونا چاہیے. OIC کو بلا کے یا ہم بلا لیں، جیسے پاکستان میں ایک آل کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور کے اندر، تو ہم کو یکجا کر کے، تاکہ یہ ایسا ایشو ہے کہ یہ سب کا ہے، کامن ہے. اب جیسے کل ایک عمران خان صاحب نے ایک بات کری تو اکثر ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، انہوں نے بھی کہہ کے آگے نکل گئے تھے، وہ ہولوکاسٹ کی بات کر. جی بالکل. ہولوکاسٹ کیا چیز ہے؟ یقیناً یہ یونانی ایک لفظ ہے، اس کا مطلب جو اس کے معنی نکلتے ہیں کہ مکمل جلا دینا، اور یہ رائے حق میں خدا کے میں جان قربان کر دینا، یہ یہودی کہتے ہیں. اور جب دوسرے جنگ عظیم ہوئی تو انہوں نے 1 کروڑ یہودیوں کو جلا دیا. اب اس پہ آپ بات کرنا نا مشکل ہے، اس پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے دنیا کے کسی حصے میں. اس کے اوپر پابندی ہے ہولوکاسٹ کے اوپر. یہودیوں نے اس کو باقاعدہ قانون بنایا اور مغرب ممالک کے اندر چاہے یورپ ہو، بیلجیم ہو، اور اس کو انہوں نے ایک نہایت حساس معاملہ قرار دیا، بالکل معاملہ دیا. اس کے اوپر باقاعدہ سزائیں کا تعین کیا گیا. کوئی بول نہیں سکتا، کوئی مورخ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مذہبی ہو، سیاسی ہو، کوئی اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا. بلکہ میں نے چند ممالک کی مثال دیتا ہوں آپ کو. 2006 میں برطانیہ میں پہلی سزا ہوئی تھی، وہ مورخ تھا ڈیوڈ، جس کو اس پہ سزا ہوئی، 3 سال کی سزا ہوئی تھی. پھر سیکنڈ نمبر پہ فرانسی مورخ تھا راجر، پھر راجر کو سزا ہوئی. پھر تیسری سوئس مورخ تھا، اس نے جب اس ایشو پہ گفتگو یا اس پہ اس نے کہا کہ یہ ظالم ہے، یہ ظلم ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ سب ہے. اب یہاں آ کے میں پوچھتا ہوں کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ تو پھر اس کے اوپر لیکن وہ شخص ابھی یہ جو تیسرا میں نے نام لیا ہے، سوئس مورخ جو تھا، یہ اس کا نام تھا یورگن نام تھا اس کا، یہ وہاں سے فرار ہو گیا. اس کو سزائے عمر قید ہو گئی تھی. اس وقت رشیا کے اندر یہ موجود ہے، یہ روس کے اندر یہ موجود ہے، یہ مورخ. انہوں نے جب بھی کسی نے بولنے کی کوشش کی تو جب اتنی پابندیاں، اتنا قانون جب آپ سمجھتے ہو اپنے حساب سے کہ آپ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے، تو وہ آقا جس کے صدقے سے پوری دنیا کو سجایا، جس کی شان، جس کی موجود، جس کو کہتے ہیں وجود تخلیق کائنات، اور وہ خالی ہمارے لیے نہیں ہے، وہ مسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے، جانور ہو، پرند ہو، چرند ہو، سب کے لیے. تو آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے قول و فعل سے کر کے دکھایا. 40 سال ان کی تربیت دیکھے وہ اسی طرف تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے گورنمنٹ نے اقدام کیا اس پہ ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ کو خالی وقتی طور پہ نہیں بلکہ تیسرا ایک جو ایکشن جو ہم سمجھتے ہیں اس وقت فوری طور پہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا ہے، فوری طور پہ PTA یا ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جو ہے وہ اس کو فوراً بین کریں. جیسے پچھلی مرتبہ آپ نے دیکھا ایک ایشو آیا تھا خاکوں کے اوپر، تو کیا تھا. یہ دل آزاری ہو رہی ہے. کتنی داڑیاں ہیں ان آنسوؤں میں بھیگ گئی ہوں گی، کتنے دل ہوں گے کہ جو سوچتے ہوں گے جان دیں گے لے لیں گے. مطلب یہ سوچ کو کیوں ڈیولپ کیا جا رہا ہے؟ ہم اس وقت جس نازک دورہ سے اس وقت مسلمان گزر رہے ہوں، ہمارے پاس دنیا کے ہم مسلم ممالک کی پوزیشن ہمارے سامنے ہے. بالکل ہمیں تو وہ چیز کو بھی ہم ایڈریس کرنے جا رہے تھے کہ کشمیر کے مسلمان ہوں، برما کے ہوں، یمن کے ہوں، شام کے ہوں، فلسطین کے ہوں، جہاں ان کے لیے بھی آپ آواز اٹھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم اس کے لیے باقاعدہ سر اس کو کریں. آپ ہماری نیچر سے سب واقف ہیں کہ
जान देने वाले लोग हैं, एक करबलाई सोच है, ये वो हुसैनियत का वो जज्बा है जो हमारे खून और हमारी रगों के अंदर मौजूद है। तो हमारे जज्बात से जो लोग खेलना चाहते हैं, जो बैनुल आलमी जंग छेड़ने की तरफ जाना चाहते हैं मजहब के नाम, तो हम समझते हैं कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर कानून साजी करने की जरूरत है। ये मैंने आपको चीदा मिसालें इस खत में भी यही तमाम तर मामलात मेंशन किए। बिल्कुल, क्योंकि आप तो ये बार बार कहते हैं ना कि जी ठीक है, सेनेट में मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई, सिंध असेंबली में मंजूर की गई, और इस हवाले से जिस फोरम में कंडेम किया जा सकता था इस अमल को कंडेम किया गया, लेकिन अब आगे मामलात क्या होने उसमें भी आपने खत में मेंशन कर दिया। देखिए ये किया, मैंने एक मिसाल दी कि तुर्की की मिसाल है, तुर्की के अंदर ये वाकया होता है, वो जो भी बात करते हैं, इसी तरह कनाडा का हुआ जब सऊदी अरब के अंदर वो बात हुई, इसी तरह हम ये समझते हैं कि वहाँ पे फौरन एक्शन हुआ। वो अब तकलीफ के अंदर हैं, आजमाइश के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने आजमाइश से ज़्यादा हुजूर की मोहब्बत को अफजल जाना, उन्होंने आका की मोहब्बत को सब कुछ समझा कि ये भी ईमान यही ईमान है कि अपनी जान माल इज्जत आबरू पे सब कुछ ज़ात पे कुर्बान कर देना, यही ईमान है और यही ईमान की शर्त है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि जब तुर्की जैसे गैरतमंद हुक्मरान हमारे पास मौजूद हैं तो हमें भी सोचना चाहिए, हमारे सारे ममालिक को एक यकजा हो जाना चाहिए, फौरी तौर पर हमारे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हमारे इस पाकिस्तान में बुलाई जाए और सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। हालैंड के जो हमने एक रिक्वेस्ट ये भी की है कि इनको यहाँ से मुल्क से सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाए, और ये ऐसा कोई मसला नहीं है, बाद में डिस्कशन के बाद, और वो अगर इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं उसके बाद उनसे वहाँ से भी हमें बुलाया जाए। ये आम रूटीन की चीज़ें, ये कोई वो नहीं है कोई इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला है, ये पूरी दुनिया में होता है, हर मुल्क में होता है। ठीक, अल्लामा साहब ये फरमा दीजिएगा कि क्या दुनिया का कोई ऐसा मजहब है जो कि इस तरह से मुकद्दस हस्तियों की, पैगंबरों की या मुकद्दस किताबों की तौहीन की इजाज़त देता हो? क्योंकि आप देखें ना कि बाकायदा सरकारी तौर पर किसी एक ऐसी शख्सियत का ये ऐलान कर देना कि जी ये मुकाबले लाजमी होंगे या ये खाके बनाए जाने के मुकाबले हम ज़रूर करवाएंगे और हम इसको ओन करते हैं। सो डू यू थिंक कि कोई भी मजहब ये इजाज़त देता है अल्लामा साहब? जी हाँ, बिल्कुल बुनियादी सवाल है, और ज़ाहिर बात है कि कोई भी मजहब, यानी खुसूसन जो आसमानी अदियान हैं, उनमें से कोई भी इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि मुश्तरकात बहुत हैं इन आसमानी अदियान में। खुसूसन अगर अब मसीहियत और इस्लाम को लें तो मुश्तरकात बहुत हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं सरकार के आने की इत्तला देते हैं और कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, उस पर ईमान लाना। बिल्कुल। गर्ज़ ये कि हमें इस वक्त ज़रूरत है इस बात की है, अव्वल तो कि कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता कि इस तरीके से जो है वो किसी के जज्बात को मजरूह किया जाए आज़ादी इजहार के नाम पर। और जैसे कि सरवर साहब ने इशारा किया कि होलोकॉस्ट और इसी जैसे दूसरे इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं कि जिन पे कदगन लगाया गया है कि इन पर गुफ्तगू नहीं हो सकती, इनको बैन कर दिया गया है। यहाँ पे जो इस वक्त ज़रूरत है और इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ निगाहें हैं और उम्मीदें हैं कि जो गवर्नमेंट अपना काम करना था इब्तिदाई किया। मैं समझता हूँ कि सफारती ताल्लुकात की तरफ भी हमें सोचना चाहिए हमारी खारजा पॉलिसी को, और ये एक राइज एक तरीक़ा है यानी क़त्ल ताल्लुक़ करना सफारती तौर पे, ताकि एक प्रेशर डेवलप किया जाए। दूसरा ये कि बैनुल मज़ाहिब और मसालिक हमांगी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इस सिलसिले में तीसरा बड़ा काम जो है वो तमाम मसालिक के जय्यद उलमा का एक बोर्ड बनाया जाए और उनकी तजावीज़ को जमा करके एक कानून साजी की जाए, और अगर ऐसा हो तो दूसरे इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल बोर्ड तश्कील दिया जाए, और ताकि वो मसीहियत के जितने भी अफराद हैं आलमी सतह के, वाटिकान के या पादरी जो हैं उनसे मिला जाए और उनको जाकर जो है अपनी यानी गुजारिशात पेश की जाएं कि मसलन इतने ममालिक का 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, उनके अवाम का रद्द अमल ये है और हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है। और ख़ुसूसन मैं हज़रत जाफ़र तैयार की उस तकरीर का हवाला दूंगा जो नजाशी के दरबार में आपने की थी। बिल्कुल। और जब मुसलमानों पे हमला हुआ, कफ़ार क़ुरैश लेने आए थे, तो वहाँ पर हज़रत जाफ़र तैयार ने जो है वो सूरह मरियम की आयत की जो है वो गिरिया करने लगता है, तो मुश्तरकात पे गुफ्तगू की। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी हमारे बहुत से मोतदिल हमारे मसीही भाई हैं कि जो हमारे साथ खड़े हैं, उनको भी दावत दी जाए, और जो फ्यूचर में जो मुश्तरकात हमारे मसीहियत के साथ होने वाले हैं, इमाम मेहदी का नुज़ूल है, हज़रत ईसा का नुज़ूल है, और वो सारे मामलात उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इस बना पर इन तरजीहात की तरफ हम जाना चाहिए। और पाकिस्तान में
ملی یکجہتی کونسل ایک ایسا باوقار اور ایک غیر حکومتی ادارہ ہے کہ جس میں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فعال کیا جائے اور تجاویز اور آراء کو جمع کیا جائے تاکہ ایک مشترکہ بورڈ تیار ہو، تاکہ ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کو ان تک پہنچا کر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک مفتی صاحب، سر کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں آپ کی طرف سے چاہوں گا، یہ مجھے بتا دیجیے گا. جی بالکل ایڈ اگر آپ کرنا چاہیں. اچھا پہلے آپ مفتی صاحب آپ بتا دیجیے گا کہ جس طریقے سے علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک نہ صرف آپ پاکستان کی سطح پر ایک بورڈ بنائیں بلکہ مسلم ممالک کے مختلف ممالک پر مشتمل جو ایک بورڈ تشکیل دیں جس میں جید علماء کرام ہوں اور پھر وہ دیگر مذاہب کے جو اہم لوگ ہیں ان سے بھی رابطے کریں اور اپنے تحفظات سے بھی ان کو آگاہ کریں. بالکل، یہ بہت بہترین راستہ اور طریقہ ہے. اسی کے ذریعے سے ہی جو ہے نا سارے معاملات ہوتے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مدینے کی جب ریاست قائم فرمائی کس طرح سے اس کو پھیلایا، کس ترتیب سے رابطے جو ہے نا بحال فرمائے اور کر کے، اور کتنی عظیم الشان سلطنت کہ آج تک ساری دنیا فیض پا رہی ہے نا. جی بالکل. اور حرمین شریفین تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ. تو اس طریقے سے یہ بہت بہترین مطلب راستہ یہی ہوگا کہ اب باضابطہ طور پر اس پر کام ہو جائے. یہ بار بار اس طریقے سے جو چیز ہو رہی ہے، جذبات جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھتا ہے، ہم اس وقت آواز اٹھاتے ہیں پھر وہ آواز کہیں دب جاتی ہے. آپ یہ بول رہے ہیں کہ کچھ دیر پر اقدامات کیے جانے چاہیے اور ہنگامی بنیادوں پر کیے جانے. بالکل ہنگامی بنیادوں پھر یہ کہ وہ حضرات جو ہے نا اس طریقے سے مل کے جب سمجھا سکیں گے، ایک تو وہ ہے. اور ویسے عمومی سطح پہ ایک دو باتیں بھی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ جو خاکے وغیرہ جو بنتے ہیں لوگ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل. اس سے بہت اجتناب بڑھتا جائے، ہے کہ نہیں. ویسے ایک تو تکلیف ہوتی ہے، ہم تو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ایسی چیز، اور پھر اوپر سے لوگ شیئر کرتے ہیں. پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس پہ تذکرے عجیب و غریب شروع کر دیتے ہیں. باتیں ظاہر وہ غیر مسلم بھی ہوں گے تو اور زیادہ تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں. اپنی جو بات ہے وہ پہنچائی جائے اور اس کو طریقے سے، کیونکہ ادب احترام بہت بڑی چیز ہے. میں یہاں پر ایک بات جو ہے نا اپنی عوام کو بھی پہنچا دوں ساتھ ساتھ. دیکھیں ایک تو ہے کفر و شرک اور ایک ہے ادب احترام اور بے ادبی گستاخی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں آواز کو بھی بلند کرنا، جس طرح آپ بات کرتے ہیں اس تک پر پابندی لگا دی. اور یہاں تک فرما دی ہے کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو پتہ چلا کہ بے ادبی گستاخی کا معاملہ کفر و شرک سے بھی زیادہ ایک مومن مسلمان کے لیے خطرناک ہے. تو ہمیں اس معاملے پر اس موقع پہ بڑے حساس طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں بہت جو عجیب و غریب انداز سے اس چیز کو پیش کرتے ہیں جس میں خود بھی بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی اجتناب. اور دوسرا ایک یہ چیز کہ جو نا جیسے ابھی جو چیز چل رہی ہے بائیکاٹ جیسے ہوتا ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں سلسلے، چونکہ ان کے مال کی اس میں نا جان نکلتی ہے ان کے تجارتی معاملات. صحیح. تو اس کو بھی جو ہے نا وہ کیا جائے کہ ایسی چیزیں بائیکاٹ ہوں کہ کمپنیوں کے. اچھا اس میں میں کیونکہ وقت بھی ختم ہو گیا سبب میں چاہوں گا آپ اس پہ ضرور کمنٹ کر دیں، پھر پروگرام کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے میں بھی کچھ ایسے سازشی عناصر جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں جو کچھ مخصوص ایسی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کے لیے سوشل میڈیا پر پیغامات چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کا واقع میں تعلق اس ملک سے ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ڈینمارک سے ریلیٹ کر دیا گیا کچھ مخصوص پروڈکٹس کو، ابھی اس وقت ہالینڈ سے مخصوص کر دیا گیا ہے کچھ مخصوص پروڈکٹس کو. تو ڈو یو تھنک کہ اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ سمجھداری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے؟ سمجھ بھائی. جی بالکل، اس میں بھی یقیناً احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. صرف میرا ایک سوال ہے، وہ میں آپ کے توسط سے تمام علمی، مذہبی، سیاسی، سماجی، کیونکہ اس موقع پہ نا ایک اور ہمارے یہاں ایک اور گروپ ہے وہ بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے جسے موم بتیاں مافیا کہتے ہیں کہ ہے نا یہ ہم اب فرقہ واریت ہے، یہ فلاں ہے، سیاسی واریت کا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ایشو اس سے ریلیٹڈ ہے نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے سزا کا آپ کو ہندوستان کا دیا، اب ہندو مذہب کے اندر ہے، اگر وہاں پہ آپ ویدا و دھرم کے بارے میں کوئی گفتگو جی بالکل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ وہاں برطانیہ کے اندر اس پہ بلسمی لا کے اوپر آپ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، وہاں پہ باقاعدہ اس کی لیے سزائیں. ایک اور بڑے یہ اس میں جیسے ابھی ان کی گو ماتا ہے، گائے کو ہی کہتے ہیں گو ماتا، اس گائے کو گوشت کھانے کے اوپر ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیے گئے، ان کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا. کدھر ہے یہ ساری دنیا؟ کہاں یہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن کدھر ہے سر؟ بالکل ٹھیک، بالکل. مساجد سے اعلانات وہ مسجدوں سے اس وقت وہاں کی انتظامیہ نے، پولیس نے، فوج نے جو سے مل کے اماموں سے کھڑے ہو کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کرایا سر. بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ ایک چیز کو محترم سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ایک آپ کے یہاں کوئی روحانی حیثیت آپ رکھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کالوں پہ حملہ ہوتا ہے،
کالوں پہ حملہ ہوتا ہے تو وہاں ان کو ریسرچ کہلاتے ہیں وہ، یعنی کہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ اور یہ اسی کا اگر تفرق، جی بالکل مطلب ایک تفرق وہ کرنا، مطلب میں بتا رہا ہوں وہاں پہ ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہی بات میرے آقا کریم حجت اس الوداع وقت آپ جنونیت کہہ دیتے ہیں اس کو، اس وقت آپ اس کو انتہا پسندی کہہ دیتے ہیں. میرا سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر پبلک سینٹیمنٹس اس طرح سے متاثر کیے کسی جائیں گے، ملک پہ اگر ہم دہشت گرد ملک پہ حملہ ہو تو وہ دہشت گرد کہلاتا. تو میں صرف میرا یہ سوال ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہوں، ان کے خاکے بنائے جا رہے ہو، تو میرا اس پوری دنیا سے یہ سوال ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک. اور یہ سوال نہایت ہی اہم آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سید اعجاز قادری صاحب، اس پروگرام میں آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سر کلوزنگ ورڈز ہیں 10 سیکنڈز میرے پاس. جی بالکل. دیکھیے اس وقت جو ہے میں نے عالمی بورڈ کی بات کی، انٹرنیشنل بورڈ کی، وفاقی وزیر کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ شیعہ سنی علمی مراکز سے مدد لیں گے، جس میں قوم، نجف اور جامعۃ الازہر کے علماء سے رابطے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ قدم لینا چاہیے اور تمام مسالے کے ساتھ مل کے جو ہے اس کو انٹرنیشنل شکل دے کر اس کو ایک منطقی حل کی طرف لے جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ علامہ صادق رضا تقوی صاحب، اس پروگرام میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور مولانا افضال الحق کلیانوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام دو ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.